टीचर, स्कूल टीचर पेपर चेक करते करते रोने लगी। उसके खामन ने पूछा क्यों रो रही? उसने पेपर आगे कर दिया, तो उसमें रोल नंबर लिखा हुआ, नाम की तरफ उसने गौर नहीं किया। तो सवाल था कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने लिखा आई वॉन्ट टू बी ए स्मार्टफोन, क्योंकि मेरे माँ और बाप जितना फ़ोन को टाइम देते हैं उतना मुझे नहीं देते। हमारे तालीमी इदारे ये तालीमी इदारे नहीं हैं, ये स्लॉटर हाउस हैं। एक गाय भैंसों के स्लॉटर हाउस नहीं है, ये नस्ल के स्लॉटर हाउस है। और मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, खुद पढ़ा कि हम 18 माह का बच्चा भी ले लें, सानू पैसे दे छो, सारे पोतड़ छोटड़ पोटियां से उदियां पोतों। पैदा होते ही इंसान को मुअल्लिम की ज़रूरत है। अजीब बात है, चिड़िया को कमरे में बंद कर दो, किसी चिड़िया से मिलने ना दो, वो अपनी ज़ुबान बोलेगी। इंसान के बच्चे को बंद कर दो 3 साल तो वो गूंगा हो जाएगा, उसे एक लफ्ज़ भी नहीं आएगा। या यहाँ से पैदा होते ही चीन पहुँचा दो तो वो चाइना की ज़ुबान बोलेगा, लेकिन यहाँ से चिड़े को उठा के चीन भेजो तो वो अपनी आवाज़, कौवी अपनी बोली बोलेगा, गधा अपनी बोली बोलेगा। फिर इस वक्त दुनिया में 6010 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। तो बाहर वालों को छोड़ो, KPK वाले को पंजाबी से मिला दो, पंजाबी को सिंधी से मिला दो, सिंधी को बलूची से मिला दो, एक दूसरे की कोई भी नहीं समझेगा। सब एक दूसरे के लिए गूंगे हैं। लेकिन KPK का गधा बुला लो, पंजाब का गधा बुला लो, आपस से सलाम दो, आप पक्की हो जाएगी। गधा भी समझ लेगा। लेकिन चारों सूबों के मर्द औरत उनको आपस में बिठाओ तो कुछ भी नहीं समझेंगे। तो अल्लाह ने इसको कहा मिन आयात ही, ये मेरी बहुत बड़ी निशानी है, खल्क़ुस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान को बनाना, वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम, और तुम्हारी ज़ुबानों को अलग अलग कर देना, व अलवानिकुम, और तुम्हारी शक्लें, तुम्हारे रंग अलग अलग बना देना, ये मेरी बहुत बड़ी निशानियों में से है। ये 2 छोटी सी आंखें, और दुनिया में 7 अरब इंसान, और रोशनी के टोटल 7 रंग हैं। टोटल जो रोशनी के रंग हैं बुनियादी वो 7 हैं। 7 अरब इंसानों की 14 अरब आंखें हैं। किसी एक आंख का कलर दूसरी आंख से नहीं मिलता, ये अल्लाह की निशानी है। टोटल 7 रंग हैं। उनको किस तरह वो मिक्स करता है कि उसकी इतनी शक्लें बना देता है। 14 अरब छोटी छोटी आंखें, और एक की आंख का रंग दूसरे से नहीं मिलता। जुड़वा पैदा होने वालों की आंख का रंग दूसरे से नहीं मिलता। फिर आंख से भी बारीक चीज, ये पोरों की उंगलियां, ये अंगूठों की उंगलियां, ये पिछली सदी में ये इल्म, उससे पिछली सदी में ये इल्म मालूम हुआ कि इंसान के ये जो बारीक बारीक धागे हैं और लकीरें हैं, किसी एक का साइज दूसरे से नहीं मिलता। अंगूठा क्यों लगवाते हैं कि मेरे अंगूठे जैसा 7 अरब इंसानों में किसी का अंगूठा नहीं। ये इतनी सी जगह है, इस पर उस मालिक की क्या तकदीर और इल्म है और कुदरत है कि ये लकीरें सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलती।
اور ہمارے نبی پہ قرآن کب اترا؟ آج 1447 ہجری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری مردہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے، زندہ نہیں کر سکیں گے؟ بلا ہوتا ہے دعویٰ، کیوں نہیں، تو ہڈیوں کو چھوڑ، وہ تو بڑی بڑی ہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کے پوری کی لکیریں بھی تمہیں لوٹا کے دکھا دوں گا، وہ بھی کسی اور کی نہیں ہوں گی، تو ہڈیوں کی بات کرتا ہے۔ اذا کنا عظاما نخرا، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے ہمیں کون اٹھائے گا؟ تو اللہ کہتا اس کو چھوڑ، یہ جو تیری لکیریں ہیں یہ بھی تیرا اللہ تجھے واپس کر کے دکھا دے گا۔ تو لہٰذا انسان کو پیدا ہوتے ہی معلم چاہیے۔ وہ میرے پوتے پوتیوں کو بلیاں رکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ 6-7 پھر نہیں اب گھر میں بڑی ہو کر، تو وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا آپ تو آنکھوں سے دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے میری غذا کدھر ہے، وہ خود کرالنگ کرتا ہوا ماں کے دودھ تک چلا جاتا ہے، آنکھیں بند ہیں، اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور علم دیتا ہے۔ یہ انسان کو الگ کر دیا نا پہلے، لا تعلمون شیئا، تو ایسے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جا کے ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا میرے رب کا نظام ہے؟ ان کو یہ کون سکھاتا ہے؟ کتیا بچے دیتی ہے، وہ بھی ایسی، یہ میرے بچپن کی بات ہے، میرے والد صاحب کو کتے رکھنے کا شوق تھا، تو وہ تماشا بھی دیکھا ہے کہ وہ بالکل اندھا پڑا ہوتا ہے اور خود بخود اپنی ماں کے دودھ کے پاس چلا جاتا ہے۔ انسان کے بچے کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر اپنے چھاتی سے لگانا پڑتا ہے، پھر اس کے منہ میں اب چھاتی کو دینا پڑتا ہے، پھر کافی دن وہ لیتا نہیں، کبھی روتا ہے، کبھی وہ مانوس نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جا کر وہ مانوس ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہ بتایا جائے تو وہ تو بھوکا مر جائے گا، وہ خود نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر انسان جو سیکھتا ہے اس کا معیار ہے قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا۔ تو میرے رب نے سب سے پہلے جو معلم بنائے ہیں وہ ماں اور باپ ہیں، پہلے استاد ماں اور باپ ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے تھے تو ہماری نسل آئس پہ نہیں تھی، جب ماں باپ نے ٹائم دینا چھوڑ دیا، ماں کی اپنی مصروفیت ہے، باپ کی اپنی مصروفیت ہے، بچے کو کمپنی دینے کا وقت ہی کوئی نہیں، اگر کوئی وقت بچتا ہے تو وہ یہ موبائل لے لیتا ہے، تو بچہ ایک جنگلی پودے کی طرح پروان چڑھتا ہے۔ ایک پودا ہوتا ہے جو باغ میں پروان چڑھتا ہے، تو اس کی قطر بیونت ہوتی رہتی ہے۔ تہذیب جس کو کہتے ہیں نا، تہذیب سکھاؤ، تہذیب عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا۔ تو جو مالی ہوتا ہے وہ ایسے کاٹتا ہے تو گول خوبصورت پروان چڑھتا ہے، لیکن جو جنگل کا درخت ہوتا ہے اس کی ایک شاخ ادھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، وہ ٹیڑھا اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتا ہوا چلتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ظلم ہے اور سب سے پہلی جو جہالت ہے کہ ماں معلم تھی، باپ معلم تھا، انہوں نے اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا۔
فیڈ دے دی، کپڑے دے دیے، اور ان ماؤں سے پوچھتا ہوں 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بھی کوئی انسانیت ہے؟ آج کے بچوں کو 3 سال کی عمر میں، جس میں اسے ماں کی گود چاہیے، باپ کا سایہ چاہیے، ماں کا سینہ چاہیے، ماں کا پیار چاہیے، اسے گاڑی میں دھکا دے کے روتا ہوا وہ اس کو وردی پہناتے ہیں، روتے ہوئے کو گاڑی میں دھکا دیتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں نہیں وہ رکشوں میں ٹھونکتے ہیں، وہ روتے ہوئے اسکول جاتے ہیں۔ ماں اپنا ایک بچہ نہیں سنبھال سکتی، ایک ٹیچر 40 لڑکے لڑکیاں کیسے سنبھالے گی؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ سلاٹر ہاؤس ہیں، یہ گائے بھینسوں کے سلاٹر ہاؤس نہیں ہیں، یہ نسل کے سلاٹر ہاؤس ہے، کہ ان کا جو مقصد ہے وہ تعلیم دینا نہیں ہے، پیسہ ہے۔ اور میں نے ایک اشتہار پڑھا، خود پڑھا، کہ ہم 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں گے، سانو پیسے دے چھڑو، سارے پوتڑ چھوٹڑ پوٹیاں سے ہوتی ہیں خود تو وہاں کی۔ اور 18 ماہ کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ میری پوتیاں جس اسکول میں پڑھتی ہیں اس کے ایک ٹیچر کا کافی پیار محبت ہو گیا، تو وہ ٹیچر اکثر ہمارے گھر آتی، تو اس نے مجھے بتایا، فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں، 18 ماہ کا بچہ ماں چھوڑ کے جاتی ہے، جو کہ وہ جاب پر ہے، باپ بھی جاب پر ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں، تو وہ 18 ماہ کے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کرنا، پہلا ظلم تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بچے کے جو نیوران ہوتے ہیں نا محبت والے ماں باپ سے، وہ جل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں ماننی چاہیے، کہ انہوں نے ظلم کیا ان پر، ان کو 3 سال کی عمر میں۔ میرے نبی فرماتے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، اتنی چھٹی دو بچے کو کہ 7 سال تک نماز بھی نہ کہو۔ 7 سال کے بعد نماز کہہ دیا کرو، 10 سال کے بعد اس سے پابندی کرواؤ۔ 10 برس بچے کو کیا کرو؟ سینہ دو، گود دو، کمپنی دو۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ فون نہیں تھا تو ماں باپ ٹائم دیتے تھے اور توجہ سے دیتے تھے۔ اب اس وقت سارے گھروں کا یہ حال ہے کہ آپس کی بانڈنگ کو اس کم وقت نے تباہ کر دیا ہے، کہ گھر میں اس کو بند ہونا چاہیے تاکہ آئی کانٹیکٹ ہو۔ آئی کانٹیکٹ کے بغیر آپ نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں۔ کہ طبیعت چلتی نہیں ہے، ایک آدمی اوپر دیکھ رہا ہو، مطلب آپ سب بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھے ہیں، اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، آپ سارے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بات بند ہو جائے گی، میں نہیں بول سکتا۔ تو اس فون نے آئی کانٹیکٹ چھین لیا ہے۔ بچہ ماں سے بات کر رہا ہے، متوجہ ہے، اور ایک دم گھنٹی بجتی ہے اور ماں فون اٹھا لیتی ہے، تو یہ اس بچے کے دل پر ایسے چوٹ ہے زبردست۔ پہلے تو ماں باپ کو میں کہوں گا کہ پہلے آپ ٹیچر بنو۔ ہمارے اسکول میں پڑھنا پڑھانا آج استاد اور شاگرد والا کام نہیں ہے۔ ایسے ایک لطیفہ ہے، بچے وہ ٹیچر نے بچوں سے کہا، بچوں کہو CUP سب کا، تو وہ بچے کہنے لگے میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں، کہو CUP سب کا۔
انہوں نے پھر کہا میڈم CUP کپ ہوتا ہے؟ کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں سب پی رہے گا کپ نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو اسکولوں والے ہیں یہ اربوں کماتے ہیں، اور جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ اپنے بچوں کا گھر نہیں چلا سکتے۔ یہ اتنے ظالم لوگ، اور AC ان کے بند، AC لگے ہوتے ہیں چلتے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے گاؤں میں اسکول کھولا ہے، فل ایئر کنڈیشن، کوئی کمائی کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے، فلی ایئر کنڈیشن، سردیوں میں فلی ہیٹر، گرمیوں میں فلی ایئر کنڈیشن، اور آتے جوئیوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے، اور کہیں آپ ایک ذرہ گندگی کا دکھا نہیں سکتے، اتنا صفائی کا معیار رکھا ہے۔ تو یہ ادارے تو ظالم ہیں، انہیں تعلیمی ادارے کہنا یا ان کے چلانے والے پڑھانے والے تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں، انہیں کیا گلہ دوں، ان کے مالکان کو۔ یہ ظالم ترین انسان ہیں جو ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ میں 11 سال کا تھا جب میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو اس وقت پنجاب میں دو اسکول ہائی اسٹینڈرڈ کے تھے، ایک سینٹرل ماڈل، ایک سینٹ اینتھنی۔ سینٹ اینتھنی تھا انگلش میڈیم اور یہ اردو میڈیم سینٹرل ماڈل۔ تو 11 سال کی عمر میں مجھے وہاں داخل کروا دیا، تو 3 سال میں روتا رہا، 3 سال مسلسل، کہاں نوکر ہر کام کریں اور کہاں سارے کام خود کرنے پڑیں، اوپر سے ماں کی شکل نہ، اور ہاسٹل کی ایک پیرے والی زندگی۔ تو میرے جو نیوران تھے نا، میں 11 سال کا تھا، والدین کے پیار، میں ساری زندگی دل سے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکا۔ گستاخ تھا، جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو میں فرما بردار بھی ہو گیا، با ادب بھی ہو گیا، خدمت گزار بھی ہو گیا، لیکن یہاں شمع نہیں جل سکی ماں باپ کے پیار کی۔ تو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ طاہر میاں جسٹ ماشاء اللہ لاہور، میں نے کہا جیسے طاہر میرے اندر ایسا پیار نہیں اٹھتا۔ ہاں میں ظاہری طور پہ کرتا ہوں، لیکن جیسے اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے اٹھتی ہے محبت، وہ میرے اندر کوئی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ خود ہے، انہوں نے اس عمر میں مجھے اپنے سے جدا کیا جس عمر میں مجھے ان کی صحبت چاہیے اور ان کا پیار چاہیے۔ تو 3 سال میں روتا رہا، اس کے بعد دل سخت ہو گیا، پھر بس لاہور کے شوق ہو گئے، پھر گھر جانا مشکل ہونے لگا، چھٹیاں بھی اللہ کرے لاہور ہی گزر جائیں۔ تو میری بات اس پر لمبی ہو گئی، لیکن یہ بہت اشد ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیچر ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے۔